वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम या हबीबल्लाह। हज़रात व एहतराम सामीन व हाज़रीन, सीरत तय्यबा की रोशनी में जो मुख्तलिफ हुकूक व फ़राइज़ हैं उनका तज़किरा हो रहा है। पिछले 2 जुमे इसी मौजू पर थे कि मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक क्या है, वालिदैन, औलाद और उसके बाद हुकूक ज़ौजैन। और फिर मैंने ज़िम्नन ख़वातीन के जो ख़ुसूसी हुकूक हैं शरीयत ने बयान किए हैं उनका तज़किरा पिछले जुम्मतुल मुबारक में किया था। उसी मौजू का तसलसल आज की गुफ्तगू भी आज चंद बातें इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दर्जा बदर्जा इस्लाम ने जो हुकूक बयान किए तो उसमें वालिदैन, बच्चे, मियाँ बीवी और उसके बाद खुसूसियत के साथ जो तज़किरा हुआ है वो कराबतदारों के हुकूक का है, रिश्तेदारों के। कुरान मजीद ने 12 आयात के अंदर बाकायदा पिन पॉइंट करके रिश्तेदारों का, कराबतदारों का तज़किरा किया है। और फिर एक बड़ी अहम बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कराबतदारों का जो हक है, जो उनके साथ ताल्लुक है, उसको महज एहसान के ज़ुमरे में बयान नहीं किया। यानी एहसानन भी उनके साथ ताल्लुक रखा जाएगा, लेकिन शरीयत ने उसको एहसान की बजाय बतौर हक के और फर्ज के जिक्र किया। एहसान जो है वो तो ऑप्शन है ना, आप किसी के साथ एहसान करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन जब कोई चीज बतौर फर्ज और हक के जिक्र की जाए तो अब उसकी कैफियत और होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वआति ज़ल कुर्बा हक़्क़ा, और जो तुम्हारे कराबतदार हैं उनको उनका हक दो। उनका हक अदा करना, उन हुकूक का ख्याल करना, ये इंसान के जिम्मे दीगर फराइज की तरह एक फर्ज है। ये बड़ा मौजू अहम है समाजी हवाले से। हम अगर अपने गिरदो नवाब में देखें तो सबसे ज्यादा खराबी हमारे बाहमी ताल्लुकात के अंदर, जो जितना हमारा ज्यादा करीबी है उसके साथ उतना ही हमारा ज्यादा, बल्कि हमारे यहाँ तो एक लफ्ज बोला जाता है शरीका, और शरीके का मतलब ही हमारे यहाँ नेगेटिव सेंस है कि ऐसा शख्स जो हमारा खैर खा नहीं हो सकता उसको हम शरीका कहते हैं। तो ये रिश्तेदार सारे के सारे शरीके के अंदर शुमार होते हैं। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उनका जो ताल्लुक है वो इंसान के जिम्मे बतौर एहसान भी, लेकिन उसके साथ साथ बतौर हक और फर्ज के जिक्र किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को जब दावत और दावत इस्लाम दी, दीन की तरफ बुलाया, तो उनके साथ एक बात ये भी की थी। ज़ाहिर सारे आपके रिश्तेदार हैं। कुरैश को सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को, अपनी बीवी को दावत दी, फिर अपने खानदान के लोगों को दावत दी, फिर दोस्त अहबाब पूरे मक्का को, फिर पूरी दुनिया को दावत दी, दर्जा बदर्जा। लेकिन अहले मक्का को दावत देते हुए और खानदान के लोगों को दावत देते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को ये फरमाया कि आप इनसे जरा कह दें कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल
کہ میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے میں اور کچھ طلب نہیں کرتا، لیکن جو قرابت داری کا حق ہے وہ تو ادا کرو، اس لیے کہ حق قرابت ہر شریعت کے اندر لازم رہا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، اس کی آیتیں آج بھی اس پر گواہ ہیں۔ تحریف کے باوجود یہ حقوق وہاں پر بھی محفوظ ہیں۔ ہر شریعت کے اندر یہ حق رہا، ہر نبی نے اس کی تعلیم دی، رشتہ داروں کے لحاظ اور خیال رکھنے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے میں کچھ طلب نہیں کر رہا، لیکن جو حق قرابت ہے اس کا تو لحاظ کرو۔ اس حق قرابت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری بات کو سنو، اس پر غور کرو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے رشتہ داروں کے حقوق کو بطور حق اور فرض کے ذکر کیا ہے۔ سورہ نور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ موجود ہے، جس کے پس منظر میں سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقین نے الزام لگایا اور کچھ اس میں اہل ایمان میں سے بھی اس رو کے اندر بہ گئے۔ اس کا شکار دو چار صحابہ جو ہیں اور صحابیات، ان سے بھی یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے بھی کہا کہ جو منافقین کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی ہے۔ اور اس میں ایک صحابی حضرت مصطح بن اساسہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان کے فرد ہیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کی کفالت بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ میں تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں اور اس کا حال یہ ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں جو منافقین بکواس کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، بڑا دکھ ہوا، انسانی فطرت ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، صحابہ دوسروں کے لیے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 22 نازل فرمائی۔ یہی واقعہ اس آیت مقدسہ کا پس منظر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہی واقعہ ہے۔ اسی شان نزول کے ساتھ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں سے فضل اور کسائش والے ہیں وہ اس چیز کی قسم نہ اٹھائے ہیں یؤتوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُہَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّہ، کہ وہ اپنے وسائل کو روک لیں گے، قریبی رشتہ داروں سے، مساکین سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جائیں گے، اس چیز کی قسم نہ اٹھائیں کسی سے محض مخالفت کے نتیجے میں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور چاہیے کہ درگزر سے کام لیں۔ اور اگلی بات ذرا سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اور آپ کسی کو کتنا معاف کر لیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم معاف کرو گے تو ہم تمہیں معاف کریں گے، اور ہم سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہم سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے تو ہم لوگوں سے درگزر کریں، معاف کریں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی کردار کی عظمت کا سب سے بہترین معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں عفو و درگزر کا کتنا موقع ہے۔ جو جتنا زیادہ معاف کرے وہ اتنا بڑا ہے۔ بدلہ لینا یہ عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو بدلہ لے، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، بلکہ صحیح معنوں میں
सिला रहमी करने वाला वो शख्स शुमार होगा कि जब कोई उससे ताल्लुक तोड़ दे तो वो उस ताल्लुक को जोड़े। लिहाजा इंसान की अजमत का जो इजहार है, किसी इंसान के बुजुर्ग होने का इजहार, वो इससे होगा कि वो कितना अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है, कितना माफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अफ़्व दरगुज़र से काम लेने वाले थे। फतह मक्का के मौका पर सारे मुजरम सामने खड़े हैं, मुलजम नहीं है, मुजरम है, एक एक जुर्म साबित है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुखातिब होकर यही फरमाते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, इज़हबू व अंतुम तुलका, जाओ आज तुम सब आजाद। पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये रवैया, ये अंदाज इंसानी तारीख इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। सारी जिंदगी लोग इंतजार करते हैं कि कब अपने मुखालिफ से और दुश्मन से इंतकाम ले सके, तस्कीन इससे मिलती है, लेकिन ये भी असल में माइंडसेट का फर्क है। बाज लोगों को सजा देकर तस्कीन मिलती है, और जो जिनकी फितरत उस उसूल पर होती है कि जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, फितरत सलीमा महफूज होती है, तो उनको बदला लेने में लोगों को जो लज्जत और सुकून महसूस होता है, उनको वही लज्जत और सुकून माफ करने में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों से दरगुजर फरमाया, माफ फरमाया। जब ये आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई और अल्लाह का ये हुक्म जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने समाअत फरमाया कि अला तुहिब्बूना यग़फ़िरुल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, कि क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम लोगों को माफ करो और अल्लाह तुम्हें माफ करे, और अल्लाह से बढ़कर कौन रहम करने वाला और माफ करने वाला। तो उसी वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने ऐलान किया कि अल्लाह मैंने माफ किया, मैंने दरगुजर की, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह से उम्मीद लगाना, अल्लाह से तवक्को रखना। अगर इंसान ये चीज अपने, हमारा असल में रिश्तेदारों से ज्यादा गड़बड़ क्या होती है, मसाइल कब खड़े होते हैं, हम रिश्तेदार भी हों या कोई और हो, उस पर एहसान करते हैं और फिर उससे तवक्को रखते हैं। जब इंसान इंसानों से तवक्को रखता है तो उस वक्त इंसान परेशान होता है, और जब इंसान इंसानों की बजाय अल्लाह से तवक्कुआत अपनी व्यवस्था करता है तो फिर उसको इंसानों के रवैयों से बेशक अफसोस तो होता होगा, लेकिन वो मायूस नहीं होता और अल्लाह ताला के साथ उसकी उम्मीद कायम रहती है। वो उस तकलीफ के अंदर मुब्तला ही नहीं होता, इसलिए कि उसने किसी इंसान से तवक्को रखी होगी तो वो मायूस होगा। वो तो तवक्को ही नहीं रखता, उसने तो तवक्को अपने रब से रखी है, नेकी की है, उसको दरिया में डाल दिया है बस। अब उसका अजर इंसानों से नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके अजर व सवाब का तलबगार है, रब करीम से उम्मीद रखता है। तो लिहाजा ये जो सिला रहमी है, ये जो कराबतदारी का ताल्लुक है, इसको शरीयत ने बतौर हक के जिक्र इसलिए किया कि रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे मामलात हो सकता है कि दुरुस्त ना रह पाए, इसलिए कि उनके साथ तुम्हारी विरासत के अंदर तकसीम का मसला होगा, रिश्ते लेने और देने के मामले में मसला होगा, मुख्तलिफ मुफादात के हवाले से आपस में बहुत सारी जगह पर इख्तलाफात मुमकिन है, इसलिए वहां इख्तलाफ होगा और रिश्तेदार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी तुमने उस हक को और उस फर्ज को नजरअंदाज नहीं करना। यह है तरबियत इस्लाम की, ये हुक्म है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये रिश्ता जो है इसको वजूद बख्शा, जाहिर है कि इंसान के वजूद के साथ ही रिश्ता जो है रहम मादर और ये सारे रिश्ते उसके साथ ही कायम होते हैं।
تو یہ کوئی معمولی تعلق نہیں تھا، پیٹ کا تعلق، ایک نسل کا تعلق، قرابت کا تعلق کسی بھی باعث سے، تو یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں ایک حدیث کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے رحم مادر کو پیدا فرمایا اور صلہ رحمی کے تعلق کو تخلیق فرمایا، تو اس وقت صلہ رحمی اور یہ رحم کا جو تعلق ہے یہ مجسم شکل کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا اور استغاثہ کیا کہ لوگ تو مجھے توڑیں گے، مجھے نظر انداز کریں گے، کھلواڑ کریں گے میرے ساتھ۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حدیث پاک ہے، حدیث قدسی صحیح بخاری کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو رحم نے دامن خداوندی کو تھام کر جب استغاثہ کیا اپنے بارے میں، اپنا حق طلب کیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس تعلق صلہ رحمی کے اس تعلق جو مجسم شکل میں رب کریم کے سامنے استغاثہ کر رہا ہے، اس سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں اس کو اپنے سے توڑ دوں؟ جو اس تعلق کو نبھائے میں اپنے ساتھ اس کے تعلق کو قائم رکھوں گا، اور جو اس تعلق کو نظر انداز کرے میں اپنا تعلق اس کے ساتھ توڑ دوں گا۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں والدین کے حقوق کے اندر کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو حق قرابت کو پھر بھی ادا کرنا لازم ہے، جب تک کہ اللہ کی نافرمانی کا والدین حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی خدمت کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا، چاہے وہ صاحب ایمان نہ بھی ہوں تب بھی یہ اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ یہ حق قرابت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے مال کے اندر اور اس کی زندگی کے اندر اضافہ ہو، وہ صلہ رحمی سے کام ہے۔ جو یہ چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ اس کا مال اور اس کی زندگی اس کے اندر اضافہ ہو؟ اضافے کا مطلب برکت ہو، کہ تھوڑا مال اس کے لیے بہت ضرورت اس کی پورا کرنے والا ہو، اور اس کی عمر جتنی بھی ہو اچھے انداز میں گزرے۔ ذلت پر مبنی زندگی کیا کرے گا کوئی انسان 100 سال سے بھی زیادہ ہو تو کیا فائدہ، لیکن عزت و آبرو کی زندگی تھوڑی سی بھی وہ بہت بڑی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اور اس کے مال کے اندر اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ جتنا کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، بالخصوص اس درجے کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے، تو اللہ اس کے مال کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، اور اس کی عمر بھی خیر و برکت کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ یہ فائدہ ہے اس صلہ رحمی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، وہ شخص جس نے صلہ رحمی کو نظر انداز کیا، قرابت داری کو قطع کیا، وہ شخص سزا بھگتے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ پہلے سزا بھگتے گا، ایمان اس کو بلا کر جنت میں تو لے جائے گا، لیکن پہلے وہ اپنے اس گناہ کی اور اپنے اس جرم کی سزا پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بار بار یہ فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار جو یہ تذکرہ کیا کہ رشتہ داروں کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ جملہ کتنا جامع ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی رحم کے طلبگار ہیں ہم، تو لازم ہے کہ ہم بھی
रहम करें, नरमी करें, अफवो दरगुजर से काम लें, और इसके सबसे ज्यादा अव्वलीन हकदार दर्जा बदर्जा हर इंसान के कराबतदार रिश्तेदार। इन तालीमात को नजरअंदाज करने का नतीजा आप देखिए। कभी अब आपड़ा टाउन के अंदर कल परसों जो वाकया हुआ है वो आपके सामने, आपस में रिश्तेदार थे ना, कराबतदारी थी, लेकिन देख लीजिए कि हम लोग इतना अखलाकियात से दूर निकल गए, दीन से इतना, ये दीन से दूरी का नतीजा है कि ना हम उस हक़ कराबत को समझते हैं, अखलाकी कदरें हमसे कोसों दूर चली गई या हम उनसे कोसों दूर चले गए, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। दीन के साथ ताल्लुक कमजोर होने का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला माफ फरमाए कि लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। तो ये रिश्तेदार भी, और फिर मैं कहता हूं कि रिश्तेदार क्या, उससे आगे बढ़े आप। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने रिश्तेदार, और फिर अगर वो रिश्तेदार हमसाया भी है तो दो हक उसके हो गए, एक कराबतदारी का हक और दूसरा रिश्तेदार होने का हक। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसी ताल्लुक को और इस निस्बत को इस अंदाज में बयान फरमाया कि वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि जुनूबी वस्साहिबि बिल जनबी। इसी तरह तीन दर्जे बयान फरमाए, कराबतदारी भी है और उसके बाद हमसाए दर्जा बदर्जा, वो सब तुम्हारे हुस्न सलूक के हकदार हैं। दो मुसाफिर आपस में हमसाए हैं, हम जमात, किसी जगह दो मुलाजमत करने वाले लोग, दो शागिर्द और दो शराकतदार, ये सारे के सारे हमसाए हैं, हम सफर आपस में हमसाए हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर सफर कर रहे हैं, वो थोड़ी सी एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना, ये हक़ हमसायगी है। शरीयत ने एक एक चीज को बयान किया, ये सब आपस में कराबत के साथ, ये आपस में हमसाए भी हैं और कराबत का भी अगर कोई ताल्लुक है तो उसका और भी लिहाज और ख्याल करना ये इंसान के जिम्मे लाज़िम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सबसे ज्यादा हक़ हमसायगी में भी सबसे ज्यादा उस हमसाये का हक जिक्र किया कि जो हमसाया भी है और तुम्हारा रिश्तेदार भी है, और फिर वो कि जो रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन तुम्हारा हमसाया है, और फिर वो कि जो दूर का कोई ताल्लुक और साथी है, उसका किसी भी हवाले से ये ताल्लुक बनता हो। शरीयत ने हमसायगी के हक को भी उसी तरह बयान किया जिस तरह कराबतदारों का हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, असल में अगर आप गौर फरमाएं तो इंसान की जो पहचान है ना, उसके समाजी रवैयों से होती है। किसी इंसान की, किसी माशरे की, किसी तहजीब की अजमत का अंदाजा आपने करना है तो आप ये देखें कि वहां लोगों के आपस में ताल्लुकात की नौयत क्या है, उनके समाजी रवैये क्या है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आए, और मैं अक्सर इस पर बात करता रहता हूं। लोग, जब लोगों को ये बात समझ आएगी, कोई शक नहीं कि हज, उम्रा, नमाजें, रोजा, ये सारी बातें हैं, लेकिन जब लोगों को ये बात समझ आना शुरू होगी तो यकीन कीजिए कि वो नमाज तो कज़ा कर लेंगे लेकिन किसी का हक कज़ा नहीं करने देंगे, वो बाद में अदा हो जाएगी, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, अपना हक है। लेकिन इंसानों का हक अगर कज़ा हो गया तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी उसके कज़ा का मौका ना मिले। जब लोगों को ये बात समझ आएगी कि इस्लाम की नजर में इंसानों का हक कितना मुकद्दम है, तो वो अल्लाह से माफी मांगते हुए इंसानों के हकूक को मुकद्दम कर लेंगे और इंसानों के हकूक को तरजीह देने लगेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहू, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है चाहिए कि वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे, उसका एहतराम करे।
خدا رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے، ان کا اکرام، ان کی عزت و آبرو، اس کا تحفظ وہ اپنے ذمہ سمجھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فرمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل امین پڑوسی کے بارے میں مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں لے کر اور ہدایات لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اب اگلا حکم یہ آئے گا کہ اللہ رب العزت یہ بھی فرمائے گا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے وہ تمہاری جائیداد کے اندر بھی حصے دار ہے۔ یہ حکم نازل تو نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھا کہ بس یہی ایک چیز رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں ہمسائے کے لیے اور پڑوسی کے لیے اللہ کی طرف سے آ گئی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ایسی جگہ پر جہاں نیکی کرنا لازم ہے وہاں پر گناہ سرزد ہونا یہ 10 گنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر یہی اخلاقی جرم پڑوس کے اندر ہو تو یہ 10 گنا بڑا جرم ہوگا۔ چوری کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر یہی عمل جو ہے وہ پڑوس کے اندر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 گنا بڑا جرم ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کو بیان فرمایا اور اس کو ترجیح کس درجے دی ہے کہ گناہ جو جہاں پر بھی ہوگا گناہ شمار ہوگا نا، چھپ کر ہو، ظاہراً ہو، شہر میں ہو، شہر سے باہر ہو، ایک جگہ پر ہو، دوسری جگہ پر، جہاں پر بھی ہوگا گناہ گناہ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ اس اخلاقی جرم کا ارتکاب کسی رشتہ دار اور کسی پڑوسی کے بارے میں ہوا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں 10 گنا بڑا جرم شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن ثلاثا، 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی اظہار ثانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی تکلیف کے اندر ہے، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہہ دینا پڑا تھا، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ اصل میں اس حوالے سے ہمیں متوجہ کرنا مقصود ہے، امور کو سینسٹائز کرنا مقصد ہے کہ اس معاملے کو معمولی مت سمجھو۔ اگر آپ غور کیجئے کہ اگر سارے لوگ اسی انداز میں چلے کہ ہر کوئی اپنے ہمسائے کا اسی طرح خیال رکھنا شروع کر دے تو پھر وہ منظر ہم دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے۔ کہیں کہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی مثالیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی جو ایک صحابی کے پاس بھوک اور پیاس کا دور ہے، قحط سالی کا دور ہے، تو ایک صحابی کے پاس بکری کی ایک سری آئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ پورے محلے کا یہی حال ہے، کون سا ہمارے ایک گھر میں بھوک کی شدت اور قحط سالی کا اثر کون سا ہمارے ایک گھر کے اندر ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ بری حالت ساتھ والوں کی، تو انہوں نے وہ ساتھ والے گھر میں بطور تحفہ بکری کی سری وہ بھجوا دی۔ اب
وہ سارے لوگ ہی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت یافتہ تھے. تو یہی چیز اگلے نے سوچی, انہوں نے اگلے گھر میں بھجوا دی. 7 گھروں سے وہ سری, بکری کی سری جو ہے وہ پھرتے پھراتے پھر اسی گھر میں پہنچ گئی, اور انہوں نے پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ صرف میں ہی نہیں, ہر کوئی اسی انداز میں سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں. اور پھر انہوں نے اس کو پکایا, شوربہ تھوڑا زیادہ کیا اور پورے محلے کے اندر اس کو تقسیم کیا. اب یہ سوچ جب لوگوں کے اندر آئے گی, جب ہمارے سماجی رویے اس انداز میں ڈلیں گے کہ ہر شخص دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے, ہر شخص دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سوچے, تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ ہے اصل میں تبدیلی. ہم جب بدلیں گے تبدیلی خود بخود آئے گی, ہمارے بدلنے سے تبدیلی آئے گی, ہمارے سماجی رویے تبدیل ہونے سے تبدیلی آئے گی. جب ہمارا گھر, ہمارا خاندان, ہمارا معاشرہ, ہماری تہذیب ان اخلاقی اصولوں پر استوار ہوگی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کھڑا کیا تھا, تو یہ تبدیلی ہر دور کے لیے ہے, ہر وقت کے لیے ہے, اصول اور ضابطے ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے. ایک شخص آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا اللہ کے رسول میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے, مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں حق ہے کہ اسے بدلا لو, فرمایا کہ صبر کرو. 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آیا اور شکایت کی, آپ نے فرمایا صبر کرو صبر کرو. بالآخر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی اب اس طرح کرو کہ اس کو شرمندہ کرو, اس کو احساس دلاؤ, گھر کا سامان کچھ اس طرح ظاہر کرو کہ جیسے تم یہاں سے ہجرت کر رہے ہو, گھر کا سامان باہر رکھو. لوگ گزرتے اور پوچھتے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, گھر کا سامان باہر رکھا. وہ کہتا کہ بھائی کیا کروں, یہ مجھے رہنے نہیں دیتا, میرا بھائی جو ساتھ والا ہے بہت تنگ کرتا ہے, اس لیے میں شاید یہاں سے ہجرت کر جاؤں. تو اب لوگوں نے جب اس انداز میں اس کو شرمندہ کیا تو اس کو بھی احساس ہوا ہے, وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو, میں اپنے رویے سے باز آؤں گا, تم مہربانی کر کے اپنا سامان واپس لے لو, اب تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی, فرمایا یا صبر کرو برداشت کرو, اور پھر یا یہ ہے کہ تم پڑوسی تبدیل کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے اور ایک طرح کا لطیفہ بھی ہے کہ ان کے 2 مکان تھے اور وہ فروخت کرنا چاہ رہے تھے. جو مکان بہت اچھا تھا اس کی قیمت انہوں نے لوگوں کو کم بتائی, اور جو مکان اتنا اچھا نہیں تھا اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو مکان بڑا قیمتی نظر آ رہا ہے, اچھا نظر آ رہا ہے, اس کی آپ قیمت کم طلب فرما رہے ہیں, اور جو مکان بظاہر خستہ حال ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو فرمانے لگے کہ جو خستہ حال مکان ہے اس کے اڑوس پڑوس میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں, مجھے وہاں سے کبھی تکلیف نہیں ہوئی, اس لیے میری نظر میں یہ مکان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور جو مکان تمہیں قیمتی نظر آتا ہے بظاہر بہت اچھا ہے, اس کے پڑوس میں گانے بجانے والے اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کے اڑوس پڑوس میں کسی شخص کو آرام کی ضرورت ہوگی, کوئی شخص تکلیف محسوس کرے گا, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اس لیے اچھا ہونے کے باوجود بھی وہ میری نظر میں کہ مکان قیمتی نہیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اچھے پڑوسی کی جو قیمت ہے وہ بھی محسوس کی اور اس کا تقاضا بھی کیا کہ اچھا پڑوس جو ہے اس کی وجہ سے وہ مکان جو ہے وہ قیمتی ہو گیا ہے, وہ مکان دوسرے سے زیادہ قیمت کا ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں یہ تربیت فرمائی, وہ تربیت آج دوبارہ سے ہمیں باز یافت کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی
کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے یہ پتا چلے گا کہ ہم بڑے اچھے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے کہ برا ہے. صحابہ نے بھی فطری طور پر یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اصول ذکر فرمایا. وہ اصول ہمیں بھی سننا چاہیے. میں دوبارہ یہ وضاحت کر دوں کہ پڑوس سے مراد صرف وہ شخص نہیں ہے جو آپ کے پڑوس میں رہائش پذیر ہے. آپ کا پڑوسی وہ شخص بھی ہے جو ہم جماعت ہو، وہ بھی ہے جو کاروبار کے اندر شراکت دار ہو، وہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور وہ شخص وہ آپ کا شراکت دار اور کوئی کسی طرح کا اس کے آپ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، وہ سارے کے سارے وہ آپ کے ساتھ اسی کیٹیگری کے اندر آئیں گے. تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اچھے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ اگر تمہارے پڑوس کے لوگ، تمہارے ساتھ جڑنے والے لوگ تمہارے بارے اچھی رائے رکھتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم ٹھیک جا رہے ہو، اور اگر تمہارے اڑوس پڑوس کے لوگ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں جا رہے تو سمجھ لو کہ تم ٹھیک نہیں ہو. تمہیں اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ اس حق کی پامالی اس قدر زیادہ ہے. یہ ایک میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز جو اذان ہے یہ کافی نہیں ہے. باقی کوئی بھی تقریر، کوئی گفتگو، ایون کہ کوئی مجلس، کوئی ذکر اذکار، کچھ بھی سپیکر میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے پڑوس میں، ہمارے ہاں تو مسجدوں کے قریب کے جو پلاٹ ہیں لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ریٹ گر جاتے ہیں. یہ ٹاؤن میں تو کوئی پابندی ہے نا، شہروں میں ذرا جا کے دیکھیں. لوگ اتنے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اب ڈرتے ہیں ایک طرف فتوے سے کہ اگر بات کی کہ جی حضرت ذرا ویسے اللہ تعالیٰ نے تو 4 سمتیں بنائی ہیں، ہمارے ہاں 8 سپیکر لگے ہوتے ہیں. لوگوں کے دین لوگوں کے اندر داخل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس سے لوگوں کا کتنا بڑا حق ہے جو دین کے عنوان کے ساتھ پامال ہو رہا ہے. بالکل یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ لوگوں کا آرام اور اس کا لحاظ اور خیال کرنا، یہ دین کی دعوت دینا بھی درست نہیں ہے. اگر لوگ آمادہ نہ ہوں سننے کے لیے، جبکہ ہم زبردستی سنا رہے ہیں. جو سننا چاہتا ہے اسے ہی دعوت دینے کا حکم ہے، اور جو سننا نہیں چاہتا اس کو زبردستی دعوت دینے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی شریعت نے یہ چیز اس کی پابندی عائد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں، یہ بات لمبی ہو جائے گی اور ٹائم ختم ہو گیا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں آتا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ درس دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نا، ہمیں آپ کے درس کا بڑا لطف آتا ہے، تو آپ پورا ہفتہ درس دیا کریں. آپ کبھی کبھار درس دیتے ہیں، کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن، اور کبھی اس سے بھی زیادہ وقفہ ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم نے بھی یہ بات اللہ کے رسول سے کی تھی، جو تم نے مجھ سے کی ہے، ہم نے بھی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اور میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کہ دین کی دعوت بھی اس وقت دی جائے گی جب لوگ اس کے لیے آمادہ ہوں. اللہ کے رسول پورا ہفتہ ہمیں اس انداز میں درس نہیں دیتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں ہم اس سے اکتا نہ جائیں. اب لوگ اکتا رہے ہیں. یہ مسجد کا پڑوس اور اس کی ہمسائیگی، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ لازم ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سماجی رویوں سے پہچان ہوتی ہے انسان کی، سماجی رویوں سے پہچان ہوتی ہے معاشروں کی. یہ تہذیب اور تمدن کس درجے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، تو آپ نے اصلاً کوئی ٹیکنالوجی آپ نے دریافت نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سماجی رویے تبدیل کر دیے.
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ہر چیز تبدیل کر دی, اخلاقی قدریں بدل گئی. یہ سماجی رویے بدلے تو دنیا کی بالکل نظر انداز شدہ قوم جو ہے وہ پھر ہمیں نظر آتی ہے کہ پوری دنیا کی قیادت کر رہی ہے. آج بھی یہ ممکن ہے جب ہمارے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو